रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वनशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदना इल्मन रब्बि ज़िदना इल्मन रब्बि ज़िदना इल्मा। अम्मा बाद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह फ़इन्न ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारन वक़ूदुहा अन्नासु वल हिजारतुन अलैहा मलाइकतुन ग़िलाज़ुन शिदादन ला यअसून अल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलून मा युअमरून। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ए ईमान वालो क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा खुद को और अपने अहल व अय्याल को आग से बचा लो। वक़ूदुहा अन्नासु वल हिजारा वो आग के जिसका ईंधन आग और पत्थर हैं। अलैहा मलाइकतुन ग़िलाज़ुन शिदादन ला यअसून अल्लाह उस आग पे अल्लाह के बहुत सख्त फरिश्ते मुकर्रर कर दिए गए हैं। ला यअसून अल्लाह मा अमरहुम जो अल्लाह के किसी हुक्म की नाफरमानी नहीं करते। व यफ़अलून मा युअमरून और वही करते हैं जिसका उनको हुक्म दिया जाता है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल करीम। हर किस्म की हम्दो सना अल्लाह वहदहु ला शरीक की ज़ात बबरकत के लिए ख़ास। अनगिनत लातादाद बेशुमार दरूद व सलाम हों आक़ाए कायनात सरवरे कायनात इमाम कायनात इमामुना फ़िद दुनिया व इमामुना फ़िल आखिरा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पे। अल्लाह जल्ला जलालहू की लाखों नहीं करोड़ों नहीं बल्कि बेशुमार लातादाद और बेहद हिसाब रहमत नाजिल हों उन पाक बास नफूसे कुदसिया पे कि जिनकी शब रोज़ की मेहनत की बदौलत आज तकरीबन 1500 साल का तवील तरीन अरसा गुजरने के बावजूद भी अल्लाह का दीन हमारे दरमियान बिल्कुल सही सालिम और मौजूद है। वह पाक बास नफूस कुदसिया का साहिब शरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शागिर्द हज़रात सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन की पाक
پاکیزہ اور اطہر جماعت ہو، یا ان کے شاگرد تابعین اعظام ہوں، تبع تابعین ہوں، محدثین اعظام ہوں، ائمہ کرام ہوں، فقہاء اعظام ہوں، مجتہدین اسلام ہو، محققین اسلام ہو، مصنفین اسلام ہو، منصرین اسلام ہو، صوفیاء اعظام ہو، بزرگان دین ہوں، یا شہدائے اسلام ہوں، یا شہدائے اسلام ہوں، یا مجاہدین اسلام۔ اے مولا کریم، اے مقلب القلوب، اے دلوں کے بھید کو جاننے والے، جس نے بھی تیرے دین حنیف کی خاطر خلوص نیت سے جو بھی محنت کی ہو، اس کی اس محنت و کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرماتے ہوئے ان کے لیے ذریعہ نجات بنانے کے ساتھ ساتھ، ان کے لیے توشہ آخرت بنانے کے ساتھ ساتھ، ہم خاک کی ساروں کو، ہم گناہ گاروں کو، ہم سیاہ کاروں کو ان کے نقشہ قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ حضرات حاضرین و سامعین مکرم، اولاد کی تربیت کے حوالے سے ہماری گفتگو چل رہی تھی۔ اللہ ذوالجلال والاکرام کا فرمان آپ نے سماعت فرمایا، قوا انفسکم واہلیکم نارا، خود کو بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی آگ سے بچا لو۔ آگ سے کیسے بچایا جا سکتا ہے؟ حضرات، اولاد کی اچھی تربیت اپنے اچھے اعمال، ایمان اور اعمال صالحہ کی بنا پہ خود بھی ایمان کے مطابق زندگی بسر کی جائے، اعمال صالحہ کا سہارا لیتے ہوئے زندگی بسر کی جائے، اپنی اولاد کو بھی ایمان کی تعلیم دی جائے، نبی علیہ السلام کے فرمودات، آپ علیہ السلام کے فرامین، نبی علیہ السلام کی سیرت طیبہ، آپ علیہ السلام کا اسوہ حسنہ اپنی اولادوں کے سامنے رکھا جائے، اپنے بچوں کے سامنے رکھا جائے، اور اس کے آئینے میں نبی علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے آئینے میں، آپ علیہ السلام کے اسوہ حسنہ کے آئینے میں اپنی اولاد کی پرورش کی جائے، ان کو پروان چڑھایا جائے۔ اس انداز میں اپنی اولاد کو معاشرے کا ایک مفید فرد بنایا جائے، ایمان اور اعمال صالحہ کی تلقین کرتے ہوئے اپنی اولاد کو اسی کے مطابق زندگی بسر کرنے کی تعلیم دی جائے۔ اس انداز میں آپ اپنے آپ کو بھی، اپنی اولاد کو بھی اس آگ سے بچا سکو گے جس آگ سے بچانے کا اللہ نے حکم دیا، اللہ نے جس آگ سے بچانے کی تنبیہ کی، اس جہنم سے بچا سکو گے کہ جس پہ اللہ نے انتہائی سخت قسم کے فرشتے مسلط کر رکھے ہیں، اس آگ سے بچا سکو گے۔ وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن آگ اور پتھر ہوں گے، پتھر برسیں گے، آگ بھڑکے گی، انسان آگ میں پھینکے جائیں گے، آگ بھڑکتی جائے گی، انسان آگ میں پھینکے جاتے رہیں گے، آگ بڑھتی رہے گی، بڑھتی رہے گی، جب تک انسان آگ میں پھینکے جاتے رہے، آگ بھگڑتی رہے گی۔ اسی آگ سے بچانے کے لیے اللہ ذوالجلال والاکرام نے تنبیہ فرمائی، اپنے آپ کو بھی، اپنے اہل و عیال کو بھی، اپنے نونہالوں کو بھی، اپنے بیوی بچوں کو بھی اس آگ سے بچا لیجئے کہ اس آگ پہ اللہ نے ایسے فرشتے مسلط کر کے ہیں۔ انسان تو اپنی مرضی کر سکتا ہے، انسان تو اپنی خواہش کے مطابق چل سکتا ہے، انسان تو اپنی تمنا کے مطابق زندگی بسر کر سکتا ہے، لیکن اللہ نے اس آگ پہ ایسے فرشتے مسلط کر رکھے ہیں، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، وہ اللہ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے،
اللہ کے کسی حکم کو نہیں توڑتے، اللہ کی حدود کا خیال رکھتے ہیں، اللہ کے احکامات کے مطابق چلتے ہیں، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، وہی کرتے ہیں جس کا اللہ ذوالجلال والاکرام ان کو حکم دیتے ہیں۔ حضرات، اولاد کی تربیت کی بات چل رہی ہے، اولاد کی تربیت کی بات چل رہی۔ یہ اولاد دنیا کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام کی انسان پہ بے شمار نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت یہی اولاد ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے انسان پہ بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہے، انسان پہ بے شمار نعمتیں برسائی ہیں، انسان کو بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہے، لیکن اولاد یہ ایک ایسی نعمت ہے، اولاد اللہ کی ایک ایسی عطا اور نعمت ہے، اللہ کا ایسا حسین اور خوبصورت تحفہ ہے کہ جس کی تمنا، جس کی آرزو، جس کی دعائیں اللہ کے برگزیدہ پیغمبر بھی اللہ سے کرتے رہے۔ اولاد ایسی نعمت ہے کہ جو انبیاء بھی اللہ سے مانگتے رہے۔ کیوں؟ حضرات، یہ اولاد ہی ہوتی ہے کہ جس کی بدولت انسان میں جینے کی امنگ پیدا ہوتی ہے، یہ اولاد ہی ہوتی ہے کہ جس کی بدولت زندگی خوبصورت ہوتی ہے، یہ اولاد ہی تو ہوتی ہے کہ جن کی بدولت انسان کو آگے بڑھنے کا جذبہ ملتا ہے، یہ اولاد ہی تو ہوتی ہے کہ جن کی بدولت انسانی نسل اور نسل آگے بڑھتی ہے۔ حضرات، یہ اولاد ہی ہوتی ہے جس کی بدولت انسان کی معاشرے میں عظمت ملتی ہے، مقام ملتا ہے۔ اولاد ہی ہوتی ہے جو اپنے والدین کا نام اونچا کرتی ہے، اولاد ہی ہوتی ہے جو اپنے والدین کو رہتی دنیا تلک کے لیے زندہ و جاوید کر جاتی ہے۔ حضرات، یہ ایسی نعمت ہے کہ جس کی تمنا، جس کی آرزو، جس کی دعا اللہ کے برگزیدہ پیغمبر بھی کرتے رہے، اللہ کے انبیاء بھی اللہ سے مانگتے رہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام جس کو چاہے وہ اولاد کی نعمت سے نوازے، جس کو چاہے اولاد نرینہ عطا فرمائے، جس کو چاہے بیٹیاں عطا فرمائے، جس کو چاہے بیٹیاں اور بیٹے دونوں عطا فرمائے، جس کو چاہے کچھ بھی نہ دے، وہ زندگی بھر مانگتا رہے، اللہ سے گڑ گڑا کے آج زانہ دستے سوال اٹھاتا رہے۔ اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی مرضی ہے، اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ اس کو اولاد دیتا ہے یا نہیں دیتا۔ حضرات، اولاد کے لیے انبیاء بھی تڑپتے رہے، اولاد کی خاطر انبیاء بھی اللہ سے مانگتے رہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے آخری عمر میں جا کے اولاد کی نعمت سے مالا مال فرمایا، اولاد کی نعمت سے نوازا، اور پھر اللہ ذوالجلال والاکرام نے اگر اولاد دے ہی دی، پھر آزمائشیں شروع کر دی، پھر آزمایا۔ ابراہیم علیہ السلام کی عظمت پہ قربان، ابراہیم علیہ السلام کے ایمان پہ قربان، ابراہیم علیہ السلام کی شان پہ قربان، اللہ ذوالجلال والاکرام کی ہر آزمائش پہ پورا اترتے رہے، ہر آزمائش پہ پورا اترتے رہے، کسی قسم کا اعتراض نہیں کیا، دل پہ کوئی بات نہیں لے کے آئے کہ آخری عمر میں، بڑھاپے کی عمر میں اولاد اگر عطا فرما ہی دی ہے تب بھی اسے بیابان وادی میں چھوڑ دے حکم دے دیا۔ اللہ کے حکم پہ سر تسلیم کرتے ہوئے اپنی بیوی کو، اپنے ننھے بچے کو وادی بیاباں میں چھوڑاتے ہیں۔ شریک حیات پوچھتی ہے، کس کے حکم پہ چھوڑ کے جا رہے ہو؟ کس کی مرضی پہ چھوڑ کے جا رہے ہو؟ اپنی مرضی سے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ اپنی مرضی سے ہم سے جان چھڑا کے جا رہے ہو، یا اللہ کے حکم پہ ہمیں یہاں پہ چھوڑ کے جا رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام کی عظمت پہ قربان ارشاد فرمایا، جواب دیا، اللہ کے حکم پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، اللہ کے حکم پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ پھر بیوی نے کہا، اگر اللہ کے حکم پہ چھوڑ کے جا رہے ہو، پھر میرا ایمان یہ ہے، میرا عقیدہ یہ ہے، میرا اعتقاد یہ ہے،
اللہ ذوالجلال والاکرام ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ حضرات، بات کرنے کا مقصد یہ ہے، اولاد کی نعمت یہ ایسی نعمت ہے کہ جس کے لیے انبیاء بھی اللہ سے دستے سوال بلند کرتے رہے، جس کے حصول کے لیے انبیاء بھی اللہ سے سوال کرتے رہے، دعائیں کرتے رہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام کی مرضی وہ جس کو دے۔ آج ہم نعوذ باللہ انبیاء کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے۔ آج ہماری کیا اوقات ہے، ہماری کیا اوقات ہے، ہماری کیا عظمت ہے، ہم تو انبیاء کے قدموں کو چھونے والی خاک کے بھی برابر نہیں ہے۔ لیکن اگر اللہ نے اولاد کے لیے انبیاء کو بھی ترسایا، اولاد کے لیے انبیاء کو بھی ترسایا، پھر اللہ ذوالجلال والاکرام ہمیں بھی ترسا سکتا ہے۔ اگر اولاد کے لیے اللہ نے انبیاء کو آزمایا، ہمیں بھی آزما سکتا ہے۔ اگر اولاد کے لیے اللہ ذوالجلال والاکرام نے انبیاء کی آزمائش کی، ہماری بھی آزمائش ہو سکتی ہے۔ حضرات، ہم اللہ ذوالجلال والاکرام سے عاجزانہ التجا کرتے ہیں، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، ہم اللہ سے التجا کرتے ہیں، یا ذوالجلال والاکرام، یا ذوالجلال والاکرام، یا ذوالجلال والاکرام، جو بھی دنیا میں جتنے بھی ماں باپ، جتنے بھی لوگ اس نعمت سے محروم ہے، اولاد کی نعمت سے محروم ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام تمام کی جھولی کو بھر دے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام تمام لوگوں کو اولاد صالحہ عطا فرمائے، اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ ذوالجلال والاکرام جتنے بھی اولاد سے محروم ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام ان کی محرومی کو دور فرمائے، اور جن کو اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہ نعمت عطا فرما رکھی ہے، جن کو اللہ ذوالجلال والاکرام نے اولاد کی نعمت سے نواز رکھا ہے، اللہ سے دعا کرتے ہیں ان کی اولادوں کو ان کے لیے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں ان کی اولادوں کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں ان کی اولادوں کو دین اسلام، دین سلیم، فطرت سلیم کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ذوالجلال والاکرام جن کو اولاد عطا کر رکھی ہے، ان کی اولاد کو ان کے لیے ذریعہ نجات بنائے، ان کے لیے ذریعہ افتخار بنائے، ان کا نام بھی چلے، ان کا نسب بھی چلے، ان کی نسل بھی چلے، اور اللہ ذوالجلال والاکرام پہ ایمان بھی رہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام سے دعا کرتے ہیں جتنے بھی لوگ اولاد کی نعمت سے محروم ہیں، اللہ ذوالجلال والاکرام اپنے خاص کرم سے، اپنی خاص عنایات سے، اپنی خاص قدرت سے، اپنی خاص قوت سے اللہ ذوالجلال والاکرام ان کی اس محرومی کو دور فرمائے۔ حضرات، اولاد کی تربیت یہ انسان کی اہم ترین ذمہ داری ہے، اولاد کی تربیت انسان کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے، اور یہ وہ نعمت ہے کہ جس کی تربیت کرنے کا حکم اللہ ذوالجلال والاکرام نے دیا ہے۔ اولاد دینے والی ذات اگر اللہ کی ہے، اگر اللہ کے سوا اولاد کوئی نہیں دے سکتا، اگر اللہ کے سوا اولاد کوئی عطا نہیں کر سکتا، پھر یقین رکھیے، پھر یہ بھی جان لیجئے اولاد کی تربیت بھی اولاد دینے والی ذات کے احکامات کے مطابق کی جائے، اولاد کی تربیت بھی اولاد عطا کرنے والی ذات کے فرامین کے مطابق کی جائے، تبھی آپ کی اولاد آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن سکے گی، تبھی آپ کی اولاد آپ کے لیے سرمایہ حیات بن سکے گی، تبھی آپ کی اولاد آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن سکے گی۔ حضرات، اولاد اللہ ذوالجلال والاکرام عطا کرنے والے ہیں۔ اگر اولاد کی تربیت ہم اللہ کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق کریں گے، اللہ کے بتلائے ہوئے احکامات کے مطابق کریں گے، اللہ کے بتلائے ہوئے فرامین کے مطابق کریں گے، تبھی جا کے اللہ ذوالجلال والاکرام ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے گا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، کسی باپ نے اپنے بیٹے کو اچھے اخلاق، اچھی تربیت، اچھے اخلاق اور اچھی تربیت کے سوا بہترین تحفہ کوئی نہیں دیا۔
حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے، کسی باپ نے اپنے بیٹے کو اچھے ادب سے زیادہ، اچھی تربیت سے زیادہ، اچھے اخلاق سے زیادہ کوئی بہترین تحفہ نہیں دیا۔ سب سے بہترین تحفہ اولاد کے لیے باپ کی طرف سے یہ ہے، اسے آداب سکھلائے جائے، اسے اخلاقیات کی تعلیم دی جائے، اس کے اخلاق کو سنوارا جائے، اسے ادب سکھلایا جائے، اسے مہذب بنایا جائے، اسے دیندار بنایا جائے، اسے دین کا پیروکار بنایا جائے۔ اس سے بڑھ کے باپ کی طرف سے اولاد کے لیے کوئی بہترین تحفہ نہیں ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اکرموا اولادکم واحسنوا ادبہم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرما رہے ہیں، اپنی اولاد کی عزت کیا کرو، اپنی اولاد کا اکرام کیا کرو، اپنی اولاد کا احترام کیا کرو۔ اکرموا اولادکم واحسنوا ادبہم، اور انہیں حسن اخلاق سکھلایا کرو، اچھے آداب سے آشنا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرما رہے کہ رسول مکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اپنی اولاد کی عزت کرنی ہے، اپنی اولاد کا احترام کرنا ہے، اپنی اولاد کا اکرام کرنا ہے، اور اپنی اولاد کو بہترین آداب سکھلانے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، انہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علموا اولادکم واہلیکم الخیر وادبہم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، رسول مکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اپنے اہل و عیال کو بھلائی کی تعلیم دو، اپنے اہل و عیال کو نیکی کی تعلیم دو، اپنے اہل و عیال کو اچھائی کی تعلیم دو، اور انہیں بہترین ادب سکھلاؤ، ان کو ادب سکھلاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، آپ علیہ السلام کے احکامات، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کسی باپ کے لیے، کسی اولاد کے لیے، کسی بیٹے کے لیے اس کے باپ کی طرف سے بہترین آداب کے سوا کوئی بھی بہترین تحفہ نہیں ہے۔ حضرت ابن عباس کا فرمان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی اولاد کی عزت کرنی، اپنی اولاد کا احترام کرنا، اپنی اولاد کا اکرام کرنا، اور انہیں بہترین آداب سے آشنا کرنا، انہیں بہترین آداب سکھلانا، یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات ہیں۔ حضرات، اولاد اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو ہم آداب سکھلائیں، اسلامی احکامات بتلائے، کھانے پینے کے آداب بتلائے، کھانے کا وقت ہو، اپنے بچوں کو اپنے ساتھ بٹھا کے، اپنے پاس بٹھا کے انہیں کھانا کھانے کی تہذیب سکھلائے کہ بیٹا کھانا اس انداز میں کھاتے ہیں، کھانا کھانے سے پہلے اللہ کا نام لینا ہے، بسم اللہ پڑھنی ہے، دائیں ہاتھ سے کھانا ہے، اپنے سامنے سے کھانا ہے، برتن کے اندر ہاتھ گھماتے نہیں پھرنا۔ اس انداز میں اپنے بچے کی تربیت کرے، اس انداز میں اپنے بچے کو آداب سکھلائے۔ پھر جب ہم باہر جاتے ہیں، دوست احباب سے ملتے ہیں، لوگوں سے میل ملاقات کرتے ہیں، اپنے بچوں کو اپنے ہمراہ لے کے جائے، اپنے بچوں کو، اپنے نونہالوں کو اپنے ساتھ لے کے جائے، اور ان کو بتلایا جائے، بیٹا اگر کسی سے ملنا ہے اس انداز میں ملنا ہے کہ کسی سے ملنا ہے احترام کے ساتھ ملنا ہے، سلام کے ساتھ بات کا آغاز کرنا ہے، احترام سے، ادب سے، احترام سے، نرمی سے گفتگو کرنی ہے، اور بڑوں کی عزت کرنا، بڑوں کی عزت کرنا، بڑوں کا احترام کرنا، بڑوں کی عزت اور احترام کرنا اپنی اولاد کو سکھلایا جائے کہ بیٹا بڑوں کے سامنے عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، ادب اور احترام کے ساتھ گفتگو کرنی ہے، بڑوں کے سامنے، بزرگوں کے سامنے ادب اور احترام سے رہنا ہے، بزرگوں کے سامنے، بڑوں کے سامنے ادب سے بات کرنا ہے،
احترام سے بات کرنی ہے۔ حضرات اسی طرح بچوں کو جھوٹ بولنے سے بھی بچانا چاہیے، جھوٹ بولنے سے بھی روکنا چاہیے۔ بچوں کو یہ بتلایا جائے، اپنے بچوں کو یہ سکھلایا جائے کہ بیٹا جھوٹ بولنا یہ بڑا گناہ ہے، جھوٹ بولنا یہ اللہ کی نافرمانی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جھوٹ منافق کی نشانی ہے۔ آیت المنافق ثلاث اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان۔ نبی علیہ السلام کا فرمان منافق کی 3 نشانیاں ہیں، منافق کی 3 علامات ہے۔ آیت المنافق ثلاث اذا حدث کذب، پہلی نشانی، پہلی آیت، پہلی نشانی اور علامت یہ ہے، منافق کی پہلی نشانی یہ ہے اذا حدث کذب، جب بھی گفتگو کرے، جب بھی بات کرے جھوٹ بولے۔ واذا وعد اخلف، وعدہ کرے وعدہ کی خلاف ورزی کرے۔ واذا اؤتمن خان، اور اگر اسے امانت دی جائے اب اس کی امانت میں خیانت کرے۔ یہ منافق کی نشانی ہے۔ اپنی اولاد کو بتلایا جائے کہ لو بیٹا ایمان کیا ہے، مومن کی پہچان کیا ہے، مومن کی صفات کیا ہے، منافقت کیا ہے، منافق کی پہچان کیا ہے، منافق کی علامات کیا ہے، نفاق کی نشانیاں کیا ہے، کہ جب بھی بولنا ہے سچ بولنا ہے، جب بھی بولنا ہے حق بات کرنی ہے، سچی اور سیدھی بات کرنی ہے، کھری بات کرنی ہے، لیکن ادب اور احترام سے کرنی ہے۔ کسی سے وعدہ کرنا ہے جو بھی ہو جائے، کیسے ہی حالات کیوں نہ ہو جائے، کیسی ہی مجبوری کیوں نہ بن جائے، اگر وعدہ کر بیٹھے ہو پھر وعدے کو نبھانا ہے، وعدے کو پورا کرنا ہے۔ اگر وعدہ توڑو گے منافق کہلاؤ گے، اگر وعدے کی پاسداری نہیں کرو گے مومن نہیں کہلوا سکو گے۔ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، نبی علیہ السلام کا فرمان منافق کی نشانیوں میں سے جب وعدہ کرتا ہے اس کی خلاف ورزی کرتا ہے، جب وعدہ کرتا ہے وعدہ پورا نہیں کرتا، جب وعدہ کرتا ہے وعدے کا پاس نہیں رکھتا، اپنی بات کا پاس نہیں رکھتا، وعدے کو ایفا نہیں کرتا۔ وَإِذَا اؤتمن خان، اور جب اسے امانت دی جاتی ہے، اسے امانت دی جاتی ہے پھر اس میں خیانت کرتا ہے۔ اپنی اولاد کو سمجھایا جائے، اپنی اولاد کو بتلایا جائے بیٹا کوئی بھی تمہیں کوئی بھی چیز امانت کے طور پہ دے، اس کو اس کی امانت سمجھتے ہوئے اپنے پاس محفوظ رکھنا ہے۔ اس پہ تمہارا کوئی حق نہیں ہے، وہ اسی کی چیز ہے جس نے تمہارے پاس امانت رکھوائی ہے۔ وہ جب چاہے جس وقت چاہے تم سے مانگ سکتا ہے، وہ جب چاہے تمہیں لوٹانا ہوگی، جب چاہے جب مانگے تمہیں اسے واپس کرنا ہوگی۔ کسی کی چیز کو تم استعمال نہیں کر سکتے، تمہارے پاس امانت کے طور پہ اس نے رکھوائی ہے، اس کی حفاظت تمہارے ذمہ ہے۔ تمہارے ایمان کا تقاضا یہ ہے، تمہارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی چیز کو، اس کی امانت کی حفاظت کی جائے۔ جس وقت وہ تم سے طلب کرے اسی وقت اسے لوٹائی جائے، اسے دی جائے، اس کی امانت کو استعمال نہ کیا جائے۔ حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول مکرم علیہ السلام ہمارے گھر تشریف لاتے ہیں اور میری ماں نے مجھے آواز دی، میری ماں نے مجھے بلایا، میری ماں نے مجھے اپنی طرف بلایا، میں اپنی ماں کی طرف جاتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری ماں سے پوچھا، میری والدہ سے پوچھ رہا، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میری ماں نے مجھے بلایا، مجھے کہا بیٹا ادھر آؤ میں تمہیں کچھ دوں، ادھر آؤ میں تمہیں کچھ دینا چاہتی ہوں۔ نبی علیہ السلام نے ان کی والدہ سے پوچھا تم اپنے بیٹے کو کیا دینا چاہ رہی تھی، اپنے بیٹے کو کیا دینا چاہ رہی ہو، کیا دینے کے لیے اپنے بیٹے کو آواز دی ہے؟ تو کہنے لگے میری ماں نے کہا کہ میں اس کو کھجور دینا چاہتی ہوں۔ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر تم اسے نہ دیتی، اگر تم اسے یہ کھجور نہ دیتی، اللہ ذوالجلال والاکرام تمہارے نامہ اعمال میں جھوٹ کو لکھ دیتے، تمہارے نامہ اعمال میں جھوٹ لکھا جاتا۔ اس لیے اولاد کے سامنے جب بھی بات کرنی ہے سچی بات کرنی ہے، جب بھی اولاد کو بلانا ہے سچی بات کر کے بلانا ہے، جھوٹے تسلی سے نہیں،
بلکہ جو بھی کہنا ہے وہ پورا کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم اپنے اولاد کے ساتھ دھوکہ کرو گے پھر تم لوگوں سے بھی دھوکہ کر سکتے ہو۔ اگر تم اپنی اولاد کو دھوکہ دو گے لوگوں کو بھی دھوکہ دو گے، اور یہ مومن کا شایان شان نہیں، یہ مومن کا مقام نہیں ہے کہ وہ جھوٹ بولے، وہ دھوکہ دے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی اولاد کو سچائی کی تعلیم بھی دینی ہے، اپنی اولاد کو سچائی کی تعلیم بھی دینی ہے، اپنی اولاد کو اسلامی آداب بھی سکھلانے ہیں، اپنی اولاد کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے آشنا بھی کرانا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے ارشاد فرمایا تھا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ والامیر راعٍ والرجل راعٍ علی اہلہ والمرأة راعٍ علی اہل بیت زوجها۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے ہر شخص ذمہ دار اور نگران ہے، اور اللہ ذوالجلال والاکرام قیامت کے روز اس سے اس کی ذمہ داری کے متعلق سوال کریں گے، اس سے اس کی نگرانی کے متعلق ضرور ضرور پوچھیں گے۔ والامیر راعٍ علی رعیتہ، امیر جو ہے، حاکم جو ہے، حکمران جو ہے، امام جو ہے، مقتدا جو ہے، وہ اپنی رعیت کا نگران اور ذمہ دار ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام امراء سے، اللہ ذوالجلال والاکرام حکماء سے، اللہ ذوالجلال والاکرام ائمہ سے ان کی رعیت کے متعلق ضرور قیامت کے روز سوال کریں گے۔ والرجل راعٍ علی اہلہ، اور اللہ ذوالجلال والاکرام نے مرد کو اپنے گھر والوں کے لیے نگران اور ذمہ دار مقرر کر رکھا ہے۔ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ، اللہ ذوالجلال والاکرام مرد سے اس کے گھر والوں کے متعلق ضرور پوچھیں گے کہ تم نے ان کے حقوق کو کس طرح ادا کیا ہے، ان کی ذمہ داریوں کو کس طرح نبھایا ہے، ان کی ضرورتوں کو کس طرح پورا کیا ہے، ان کی اخلاقیات کو کس طرح سنوارا ہے، ان کو دینی تعلیم سے کس طرح آشنا کیا ہے، کس حد سے آشنا کیا ہے۔ والمرأة راعیة علی زوج بیتہا، عورت اپنے شوہر کے گھر کی نگران اور ذمہ دار ہے، اس سے بھی عورت سے اللہ ذوالجلال والاکرام قیامت کے روز سوال کریں گے اپنے شوہر کے گھر کی ذمہ داری کے متعلق، اس کے شوہر کے گھر کی ذمہ داری اور نگرانی کے متعلق اللہ ذوالجلال والاکرام ضرور سوال کریں گے۔ حضرات، اپنی اولاد کی تربیت کرتے ہوئے ادب سکھلایا جائے۔ سب سے زیادہ توجہ اولاد کی تربیت میں آداب کو دی جائے، ادب سکھلایا جائے، آداب سے آشنا کیا جائے۔ جتنے بھی آداب ہے، کھانے پینے کے آداب ہے، اٹھنے بیٹھنے کے آداب ہے، سونے جاگنے کے آداب ہے، گھر میں آنے جانے کے آداب ہے، بازار میں آنے جانے کے آداب ہے، تجارت اور خرید و فروخت کے آداب ہے۔ جتنے بھی آداب ہے اپنی اولاد کو اس سے آشنا کیا جائے، اپنی اولاد کو حلال اور حرام سے آگاہ کیا جائے، اپنی اولاد کو جائز اور ناجائز کی تمیز سے آگاہ کیا جائے، اپنی اولاد کو بتلایا جائے یہ جائز امور ہے، ان کو بجا لانا تم پہ ضروری اور واجب ہے، یہ ناجائز امور ہے، ان سے اللہ ذوالجلال والاکرام نے تمہیں منع کر رکھا ہے، تمہیں ان سے رکنا ہوگا۔ تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ جن چیزوں سے اللہ ذوالجلال والاکرام نے تمہیں روکا ہے اس سے رک جاؤ، اسی میں تمہاری دنیا میں بھی بہتری ہے، اسی سے تمہاری آخرت میں بھی کامیابی مشروط ہے۔ اپنی اولاد کو یہ آداب سکھلائے جائیں، آداب معاشرت سکھلائے جائیں، جتنے بھی آداب ہیں اپنی اولاد کو سکھلائے جائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنی اولاد کے لیے تفریح کا اہتمام بھی کیا جائے، اپنی اولاد کی سیر و تفریح کا اہتمام بھی کیا جائے۔ بالخصوص چھوٹے بچوں کو اپنے ساتھ لے کے کسی تفریحی مقام پہ لے جانا نبی علیہ السلام کی عین سنت طیبہ ہے، نبی علیہ السلام کی سیرت مبارکہ ہے، نبی علیہ السلام کا اسوہ حسنہ ہے۔ نیکی کی غرض سے، آپ علیہ السلام کی سنت پہ عمل پیرا ہونے کی غرض سے اپنے بچوں کو تفریحی مقامات پہ لے جایا جائے، اپنے چھوٹے بچوں کو تفریحی مقامات
مقامات پہ لے جایا جائے، انہیں کھیل کود میں مشغول کیا جائے، لیکن خیال رہے کھیل کود وہی ہو جس میں اللہ کے رسول علیہ السلام کے احکامات کی نافرمانی نہ ہو، کھیل کود وہی ہو جس میں اللہ کے فرامین کی نافرمانی نہ ہو۔ اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو اپنے ساتھ اپنی نگرانی میں تفریحی مقام پہ لے جانا نبی علیہ السلام کی عین سنت ہے۔ آپ علیہ السلام اکثر بچوں کے ساتھ پارک میں جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام بچوں کے تفریحی مقام پہ جاتے ہیں، حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما وہاں پہ کھیل رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، کبھی ادھر جا رہے ہیں، کبھی ادھر جا رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام بچوں کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں، آپ علیہ السلام بھی بچوں کے پیچھے دوڑ لگاتے ہیں۔ آپ علیہ السلام بھی خوشی سے فرط جذبات میں، پیار اور محبت میں آ کے، عقیدت میں آ کے بچوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، بچوں کے پیچھے دوڑتے ہیں، بچوں کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس انداز میں نبی علیہ السلام اپنے بچوں کو کھلا رہے ہیں، اپنے بچوں کا دل بہلا رہے ہیں، اپنے بچوں کو خوشی دے رہے ہیں۔ حضرات، اس انداز میں اپنے بچوں کی تربیت کی جائے، اپنی نگرانی میں کوئی بھی چیز دی جائے اس کی پوری نگرانی کی جائے۔ اپنے بچوں، آج کل انٹرنیٹ کا دور ہے، موبائل کا دور ہے، اپنے بچوں کو موبائل دیا جائے، ان کو موبائل تھمایا جائے، اس کی سخت سے سخت نگرانی کی جائے، چیک کیا جائے، ان کو پرکھا جائے۔ آج کل ہوتا یہ ہے، ہمارے بچے ہمارے پاس تو ہوتے ہیں، لیکن ذہن ان کا کہیں اور ہوتا ہے۔ اپنے بچوں کی اخلاقی تربیت اس انداز میں کی جائے، اگر موبائل دینا ہے، اگر گیم کھلانی ہے، اگر تفریحی مقام پہ لے کے جانا ہے، لیکن بچے کو سکھلایا جائے، بچے کو بتلایا جائے کہ اس انداز میں اس کا استعمال کرنا ہے، یہ جائز طریقہ ہے، اس انداز میں اس کے ساتھ وقت گزاری کرنی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کا صحیح طریقہ استعمال یہ ہے، تم نے صرف اور صرف اسی طریقے سے استعمال کرنا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اپنی اولاد کی بہترین تربیت کرتے ہوئے اپنی اولاد کو آداب سے آشنا کرتے ہوئے اللہ ذوالجلال والاکرام سے بھی دعا کرتے رہنا چاہیے، اللہ ذوالجلال والاکرام سے بھی دستے سوال بلند کرتے رہنا چاہیے۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے، اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے، ذوالجلال والاکرام ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ذوالجلال والاکرام ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہمارے لیے باعث سکون اور اطمینان بنا، ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا، بہترین صدقہ جاریہ بناتے ہوئے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ وجعلنا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، اللہم اجعلنا للمتقین اماما۔ اللہ سے یہ گڑ گڑا کے دعا مانگنی چاہیے، اللہ سے یہ کثرت کے ساتھ دعا مانگنی چاہیے، کثرت کے ساتھ یہ دعا مانگنی چاہیے۔ اللہم اجعلنا، اللہم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقین اماما۔ اے ذوالجلال والاکرام ہمیں متقین کا امام بنا، ذوالجلال والاکرام ہمیں اپنے سے ڈرنے والے جیسا بنا۔ اللہ سے یہ دعا مانگنی چاہیے، اللہ ذوالجلال والاکرام ہمیں تقوی والوں کا امام بنائے، ہمیں نیک لوگوں کا امام بنائے، نیک لوگوں میں شمار کرے، نیک لوگوں کے ساتھ اللہ ذوالجلال والاکرام ہمیں ملائے، نیک اور اچھے لوگوں کا ساتھ ہمیں نصیب عطا فرمائے، نیک لوگوں کا ساتھ نصیب فرمائے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام سے یہ دعا کرنی چاہیے، اپنے بچوں کو یہ بھی بتلانا چاہیے
ان کے دوستوں کے متعلق بھی کہ تم نے اگر دوست بھی بنانے ہیں، اچھے دوست بنانے ہیں، بہترین دوست بنانے ہیں، جو آداب سے آشنا ہو، جو تہذیب سے آشنا ہو، جو اخلاقیات سے آشنا ہو، ایسے دوست تمہیں بنانے چاہیے۔ برے مجلس سے تمہیں بچنا چاہیے، برے دوستوں سے تمہیں اجتناب کرنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مثل الجلیس الصالح والسوء کالمسک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اچھے اور برے دوست کی مثال کستوری کی طرح ہے، کستوری اور آگ پھوننے والی بھٹی کی طرح ہے۔ اچھے دوست کی مثال کستوری کی طرح ہے، تم اس کے پاس جاؤ گے، تم اس کے پاس جاؤ گے، اس سے خوشبو حاصل کرو گے، تم اس کے پاس جاؤ گے، خوشبو لے کے لوٹو گے۔ اور برے دوست کی مثال آگ کی بھٹی بھونکنے والی ہے کہ تم اس کے پاس جاؤ گے، تمہاری اخلاقیات کا بھی بیڑا غرق ہوگا، تمہارے اخلاق اور کردار بھی وہ تباہ و برباد کرے گا، اور تمہیں وہ راہ صراط مستقیم سے بھٹکا کے اندھی راہوں میں بھٹکتا رہے گا۔ برے دوستوں کے ساتھ تم جاؤ گے، اللہ ذوالجلال والاکرام کی نافرمانیوں میں اتر جاؤ گے، برے دوستوں کا ساتھ رکھو گے، اللہ کی معصیتوں میں گر جاؤ گے، برے دوستوں کے ساتھ ملو گے، ان کے ساتھ اٹھو گے، ان کے ساتھ بیٹھو گے، ان کے ساتھ کھیلو کودو گے، انہی کے جیسا ہو کے رہ جاؤ گے۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا برے دوست کی مثال یہ ہے کہ وہ تمہیں آگ کی بھٹی کی طرح ہے، وہ تمہیں جلا کے رکھ دے گا، اگر جلائے گا نہ بھی تمہارے کپڑے کم از کم وہ گرد آلود ضرور ضرور کر دے گا۔ لیکن اچھے دوست کی مثال کستوری کی طرح ہے، تم اس سے خوشبو پا کے لوٹو گے، اس سے خوشبو لے کے آؤ گے، اس سے خوشبو خرید بھی سکو گے، خرید نہ سکو کم از کم اس سے خوشبو لے کے آؤ گے۔ اس انداز میں اپنی اولاد کی تربیت اللہ کے رسول علیہ السلام کی سیرت کے مطابق، اللہ کے رسول علیہ السلام کے فرامین کے مطابق، اللہ کے رسول علیہ السلام کے اسوہ حسنہ کے مطابق اپنی اولاد کی تربیت کیجیے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام اس انداز میں کی ہوئی تربیت کی بدولت ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بھی بنائے گا، ہماری اولاد کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بھی بنائے گا، ہماری اولاد کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بھی بنائے گا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام سے دعا کرتے ہیں اللہ ذوالجلال والاکرام جن کو اولاد دے رکھی ہے ان کی اولاد کو ان کے لیے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ان کے لیے ذریعہ نجات بنا، اور جو لوگ اولاد سے محروم ہے اللہ ذوالجلال والاکرام ان کو نیک صالح نرینہ اولاد عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔